हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सिनेमा जूस। तो लाइक के मुंह पे चपेट मार के शुरू करते हैं। फिल्म का आगाज एक औरत की एक खुफिया गुफ्तगू से होता है जिसका नाम ट्रिनिटी है, जो एक तारीख अबैंडन्ड होटल के अंदर दूसरी लाइन पर एक शख्स के साथ बात कर रही होती है जो साइफर के नाम से जाना जाता है। थोड़ी देर बाद उन्हें मालूम होता है कि उनकी गुफ्तगू बेनकाब हो गई है और पुलिस ट्रिनिटी की तलाश में है। दो पुलिस यूनिट्स के साथ एजेंट्स का एक ग्रुप भी उसका पीछा करने पहुंचता है। पुलिस अफसरान ट्रिनिटी को देखते हैं और उसे गिरफ्तार करने वाले होते हैं, लेकिन नाकाम रहते हैं क्योंकि वो कामयाबी के साथ अफसर पर हमला करती है और उसे पूरे जोर से कमरे में फेंकती है और वो आसानी से बाकी अफसरान को भी शिकस्त देती है। जल्द ही उसे मॉर्फियस नामी एक शख्स ने हिदायत की कि वो इस जगह से फरार होने के लिए एक टेलीफोन बूथ पहुंचे। एजेंट्स जारहाना अंदाज में उसका ताक़ुब करते हैं और वो छत पर पहुंच जाती है। ट्रिनिटी एक एजेंट के साथ इमारत से इमारत तक छलांग लगाती है। वो एजेंट्स की कई गोलियों को डॉज करती है और काफी फासले से एक और इमारत पर मुतासिर कुन तौर पर छलांग लगाती है और एजेंट बेऐब तरीके से उसकी नकल करता है। खुशकिस्मती से वो टेलीफोन बूथ तक पहुंचती है। इससे पहले कि एजेंट उसे ट्रक से हिट करता, वो कामयाबी से वहां से फरार हो जाती है। अगले सीन में थॉमस एंडरसन नामी एक शख्स, जो कि नियो के नाम से एक हैकर होता है, अपने कंप्यूटर के सामने सो रहा होता है। जब वो अचानक से बेदार होता है तो उसकी मॉनिटर स्क्रीन पर एक गुमनाम पैगाम चमक रहा होता है। वो मैसेज ट्रिनिटी का होता है जो उसे मैट्रिक्स के बारे में आगाह करती है और उसे सफेद खरगोश को फॉलो करने की हिदायत करती है। उसी वक्त लोगों का एक ग्रुप उसकी दहलीज पर दस्तक देकर एक खास ड्राइव की तलाश में आता है। वो नियो को उनके साथ क्लब में शामिल होने की दावत देते हैं, जिससे वो इनकार करता है, लेकिन उस ग्रुप की खातून पर एक सफेद खरगोश का टैटू देखकर फौरन अपना ख्याल बदल लेता है। क्लब में उसकी मुलाकात ट्रिनिटी से होती है। वो उसे बताती है कि उसे देखा जा रहा है और मॉर्फियस उसके उन तमाम सवालों के जवाबात में उसकी मदद कर सकता है जो कि वो ढूंढता है। अगले दिन हम नियो को एक कंपनी में अपने बॉस के सामने खड़ा हुआ देखते हैं, जहां पर वो एक प्रोग्राम राइटर के तौर पर काम करता है। देर से पहुंचने पर उसका बॉस उसे डांटता है। उसे एक पैकेज की डिलीवरी मौसूल होती है जिसमें एक फ़ोन होता है और उसे मॉर्फियस से एक फ़ोन कॉल मौसूल होती है। वो नियो को एजेंट्स के एक ग्रुप के बारे में खबरदार करता है जो उसका पीछा करते आ रहे होते हैं। वो उसे खिड़की के सहारे के रास्ते इमारत से फरार होने का मशवरा देता है, मगर अफसोस के साथ नियो नाकाम हो जाता है और खुद को एजेंट्स के हवाले करने पर मजबूर हो जाता है। एजेंट स्मिथ, जो कि ग्रुप का सरबराह होता है, वो नियो से मॉर्फियस के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहता है और बदले में उसे अपनी इस मौजूदा हालत से एक नई शुरुआत की पेशकश करता है। दूसरी तरफ नियो सरीह इनकार कर देता है और वकील से राब्ता करने के लिए फ़ोन कॉल का मुतालबा करता है। बदले में एजेंट उसका मुंह सील कर देते हैं और उसके अंदर एक रोबोटिक बग को ज़बरदस्ती डाल देते हैं। नियो फिर से वापस अपने बिस्तर पर जागता है और उसे वो सारा वाकया एक डरावना ख्वाब लगता है। फिर उसे ट्रिनिटी की कॉल आती है। वो उससे कहती है कि वो उससे सड़क के एक पुल के नीचे मिले। नियो वहां पहुंचता है और वो उसे कार के अंदर बैठने को कहती है। उसके हमरा दो और लोग भी होते हैं। वो उसके अंदर मौजूद रोबोटिक बग को बाहर निकाल कर फेंक देते हैं, जिससे नियो ये समझ जाता है कि वो एक डरावना ख्वाब नहीं बल्कि एक हकीकत थी। फिर वो उस गाड़ी में एक अबैंडन्ड इमारत की तरफ जाते हैं। अंदर नियो की मुलाकात मॉर्फियस से होती है। मॉर्फियस नियो से कहता है कि वो उसकी उलझनों से अच्छी तरह वाकिफ है और उसे मैट्रिक्स के बारे में मजीद वजाहत कर सकता है। मॉर्फियस नियो को बताता है कि मैट्रिक्स हर जगह है और वो तुम्हारे दिमाग के जरिए तुम्हारी हर हरकत का सुराग लगा रही है। वो नियो के सामने दो गोलियां पेश करता है, जिनमें से वो सिर्फ एक गोली का इंतखाब कर सकता है। नीली गोली जो उसे अपनी मौजूदा जिंदगी में वापस ले जाएगी जो कि वो जी रहा है, और सुर्ख गोली उसे असली दुनिया से पर्दा उठाने की इजाज़त देगी। नियो सुर्ख गोली लेता है और मॉर्फियस उसे कंप्यूटर सर्वर से भरे एक कमरे में लाता है। जैसे ही सुर्ख गोली अपना असर दिखाती है, सब कुछ तब्दील होने लग जाता है। उसकी मौजूदा हकीकत उसकी निगाहों के सामने टूट फूट का शिकार हो जाती है और बिल आखिर उसकी जाग चिपचिपे माए से भरे हुए एक पॉड में होती है, जहां से उसे नेबुकडनेज़र नामी एक फ्लाइंग शिप के जरिए निकाल लिया जाता है। मॉर्फियस और उसका बाकी गिरोह भी उसी शिप में रह रहे होते हैं। कुछ अरसे बाद नियो ठीक हो जाता है और मॉर्फियस उसे उनकी मौजूदा सूरत हाल से आगाह करता है और वो उसे बताता है कि हकीकी दुनिया में इंसानों को एक पॉड में महफूज किया जाता है
اور ان کے ذہن میٹرکس میں قید ہیں، جو کہ کمپیوٹر سے تیار کردہ ایک نقلی خوابوں کی دنیا ہے جس میں وہ کمپیوٹر سیمیولیشن کے ذریعے سال 1999 میں رہ رہے ہیں، جبکہ مورفیس اور اس کا عملہ جو کہ بقیہ انسانوں کے ساتھ زایان شہر، جو زمین کا آخری انسانی شہر ہے، وہاں سے نیو کو لینے آیا ہے۔ وہ نیو کو یہ بتاتا ہے کہ یہ سب کچھ تب شروع ہوا جب انسانیت اور انٹیلیجنٹ مشینوں کے درمیان جنگ شروع ہوئی، اور مشینوں نے وہ جنگ جیت لی، اور اب انسان پیدا نہیں ہوتے بلکہ اگائے جاتے ہیں۔ مورفیس اور اس کا عملہ مسلسل میٹرکس کی سیمیولیشن کو ہیک کر کے اس میں جاتے ہیں، مزید انسانوں کو آزاد کرنے کی امید میں جو کہ میٹرکس میں غلام بنائے گئے ہیں۔ پھر مورفیس نیو کو اپنی شپ دکھاتا ہے اور اسے اپنے باقی گروہ سے بھی ملواتا ہے۔ نیو ان پروگراموں کے بارے میں مزید سیکھتا ہے جو ان پر سختی سے کنٹرول کرتے ہیں، جیسے کہ ایجنٹس جو کہ میٹرکس کے اندر چھپے رہتے ہیں، اور جبکہ سینٹینیلز حقیقی دنیا کو ریگولیٹ کرتے ہیں۔ نیو یہ نئی حاصل کردہ معلومات سے مکمل صدمے میں آ جاتا ہے۔ بعد میں نیو ان کے آپریٹر ٹینک سے ملتا ہے، جہاں وہ نیو کے سیکھنے کے لیے پروگراموں کا ایک سیٹ داخل کرتا ہے جن میں زیادہ تر کمبیٹ ٹریننگ ہوتی ہے۔ وہ جیو جتسو، تائیکوانڈو، ڈرنکن باکسنگ، کنگ فو اور بہت سے دوسرے مارشل آرٹس صرف گھنٹوں میں سیکھ لیتا ہے۔ نیو مورفیس کے ساتھ ورچوئل ٹریننگ کے دوران ایک شاندار کارکردگی دکھاتا ہے جس سے وہ اس کی پروفیسی پر مزید قائل ہوتا ہے جس پر مورفیس کو یقین ہے۔ یہ پروفیسی ایک عورت کی طرف سے کی گئی پیشن گوئی ہے جسے اوریکل کہا جاتا ہے، جس کا دعویٰ ہے کہ نیو وہ شخص ہے جس کی قسمت میں انسانوں کو مشینوں کی غلامی سے آزاد کرنا ہے۔ نیو مورفیس کے ساتھ اپنی ورچوئل ٹریننگ جاری رکھتا ہے اور اس دوران وہ ایک پروگرام سے دوسرے پروگرام میں منتقل ہوتا رہتا ہے۔ وہ اسے اپنے دماغ کو آزاد کرنا اور ہر اس چیز سے دور ہونا سکھاتا ہے جس کی اسے عادت ہے۔ اسی دن ایک سینٹینل ان کی شپ کے قریب آتا ہے جو کہ انہیں ان کی پاور کو غیر فعال کرتے ہوئے ایک تاریک کونے میں چھپنے پر مجبور کرتا ہے۔ عملہ چھپا رہتا ہے کیونکہ سینٹینل ان کے پاس سے گزرتا ہے اور کچھ دیر بعد چلا جاتا ہے۔ اگلے دن نیو، مورفیس، ٹرینیٹی اور سائفر اوریکل سے ملنے کے لیے میٹرکس میں جاتے ہیں۔ مورفیس اور نیو ایک عمارت میں جاتے ہیں جہاں وہ ایسے بچوں سے ملتا ہے جن کے پاس عجیب پاورز ہوتی ہیں۔ نیو اوریکل کے آمنے سامنے آتا ہے اور وہ اسے بتاتی ہے کہ وہ دا ون نہیں ہے اور اسے یہ انتخاب کرنا ہوگا کہ وہ خود کو بچاتا ہے یا مورفیس کو۔ واپسی پر انہیں پتہ چلتا ہے کہ ایجنٹس اور پولیس گھات لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایسا سائفر کی غداری کی وجہ سے ہوا تاکہ وہ بدلے میں میٹرکس میں ایک خوشگوار زندگی گزار سکے۔ ان کے گروپ میں سے ایک فائرنگ کے تبادلے میں مر جاتا ہے جس کے نتیجے میں حقیقی دنیا میں اس کی یقینی موت ہو جاتی ہے۔ ٹینک انہیں دیواروں سے باہر نکلنے کا راستہ فراہم کرتا ہے، لیکن ایک ایجنٹ کو ان کا پتہ چل جاتا ہے۔ مورفیس پھر نیو کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنے کا فیصلہ کرتا ہے اور پکڑا جاتا ہے۔ وہ لوگ بامشکل ایک مین ہول سے بچ نکلتے ہیں۔ دوسری طرف سائفر خود میٹرکس سے باہر نکلتا ہے، وہ ٹینک کو شوٹ کرتا ہے اور حقیقی دنیا میں زیادہ تر گروپ کے لوگوں کو ان پلگ کر دیتا ہے۔ ٹینک جو زندہ رہنے میں کامیاب ہو گیا، سائفر کو شوٹ کر کے مار ڈالتا ہے۔ اب صرف نیو اور ٹرینیٹی رہ گئے جو باحفاظت شپ میں واپس آتے ہیں۔ واپس میٹرکس میں ایک اونچی عمارت میں ایجنٹ سمتھ مورفیس سے سوال کرتا ہے جس کا مقصد زایان تک رسائی کے لیے کوڈ سے متعلق معلومات حاصل کرنا ہے۔ دوسرا ایجنٹ مورفیس میں سیرم کی شکل میں ایک پروگرام انجیکٹ کرتا ہے اور ایجنٹ سمتھ مورفیس کے عقائد اور خیالات کی حوصلہ شکنی کرتا ہے۔ اسی دوران ٹینک اور نیو شپ میں مورفیس کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ایجنٹ آ کر انہیں اور پورے زایان شہر کو تباہ کر دے، ٹینک مورفیس کو ان پلگ کرنے کی تجویز پیش کرتا ہے جس کے نتیجے میں اس کی موت ہو جائے گی اور ایجنٹس زایان تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ ابھی ٹینک پلگ کھینچنے والا ہی ہوتا ہے کہ نیو کو اس کی اوریکل کے ساتھ قربانی کے بارے میں گفتگو کی یاد آ جاتی ہے اور وہ اسے سختی سے روکتا ہے۔ اس کی بجائے نیو میٹرکس میں واپس جانے اور مورفیس کو ٹرینیٹی کے ساتھ مل کر بچانے کا فیصلہ کرتا ہے۔ جیسے ہی وہ دونوں عمارت میں داخل ہوتے ہیں، نیو اور ٹرینیٹی گارڈز اور فوجیوں کو شوٹ کرتے ہیں اور اپنے ٹریننگ پروگراموں کا استعمال کرتے ہوئے انٹرس والے دروازے سے گزر کر لفٹ میں داخل ہو جاتے ہیں۔ وہاں پر ٹرینیٹی ایک ایکسپلوژن ڈیوائس سیٹ کرتی ہے جس سے ایک زوردار دھماکہ ہوتا ہے۔ اگلے سین میں وہ دونوں چھت پر لڑائی کر رہے ہوتے ہیں۔ نیو ایک ایجنٹ کے آمنے سامنے اپنی صلاحیتوں کا بہتر کارکردگی سے مظاہرہ کرتا ہے اور ایسی ٹیکنیکس کو انجام دیتا ہے جو اس سے کافی میل کھاتی ہیں۔
وہ مہارت سے گولیوں کو ڈوج کرتا ہے اور آخر میں وہ اور ٹرینیٹی دونوں اسے اور باقی ایجنٹس کو شکست دے دیتے ہیں۔ پھر وہ قریب ہی ایک ہیلی کاپٹر کو دیکھتے ہیں اور اسے ٹینک کی مدد سے ایک پائلٹ پروگرام کے ذریعے پائلٹ کرتے ہیں۔ وہ ہیلی کاپٹر کو ایجنٹس کے سامنے لاتے ہیں جنہوں نے مورفیس کو پکڑا ہوتا ہے اور پھر مورفیس سے بچا کر کمرے کے تقریباً ہر کونے کو نشانہ بناتے ہوئے انہیں مسلسل گولیاں مارتے ہیں۔ آخر کار مورفیس ہتھکڑیوں سے خود کو آزاد کراتا ہے اور چھلانگ لگا کر نیو کے ذریعے رسی پر لٹک جاتا ہے۔ ایجنٹس ان کی سمت میں فائر کرتے ہیں اور ایک شاٹ ہیلی کاپٹر کو لگتا ہے جس سے ہیلی کاپٹر کے کریش ہونے سے پہلے نیو اور مورفیس کو مجبوراً نیچے ایک عمارت پر اترنا پڑتا ہے۔ ٹرینیٹی سمجھداری سے نیو کے گرد بندھی رسی کے دوسرے سرے کو پکڑ لیتی ہے اور وہ اسے اوپر کھینچتا ہے۔ وہ تینوں وہاں سے بچنے کے لیے نیچے سب وے میں بھاگتے ہیں تاکہ فون بوتھ کے ذریعے وہاں سے غائب ہو سکیں۔ مورفیس پہلے کامیابی سے غائب ہو کر شپ پر واپس آ جاتا ہے۔ اسی دوران ایجنٹ سمتھ ایک بے گھر شخص کی آنکھوں کے ذریعے اس ساری صورتحال کا مشاہدہ کر لیتا ہے اور پھر خود کو ان کی لوکیشن پر ٹرانسپورٹ کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ٹرینیٹی نیو کو اوریکل کی اپنے بارے میں کی گئی پیشن گوئی بتا رہی ہوتی ہے لیکن اس کی مکمل وضاحت کرنے میں ناکام رہتی ہے۔ وہ فون کال کا جواب دیتی ہے اور ایجنٹ سمتھ کے فون بوتھ کو گولی مارنے سے پہلے ہی اصل دنیا میں واپس آ جاتی ہے اور نیو پیچھے ایجنٹ کے ساتھ اکیلا رہ جاتا ہے۔ ٹرینیٹی اسے بھاگنے کا مشورہ دیتی ہے لیکن وہ خود اعتمادی کے ساتھ ایجنٹ سمتھ کا سامنا کرتا ہے اور اس سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ وہ ایک دوسرے پر گولیاں چلاتے ہیں اور گولیاں ختم ہونے پر اپنی بندوقیں پھینک دیتے ہیں اور ہاتھوں سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ شروع میں نیو ایجنٹ کے حملوں کا مقابلہ کرنے کی پوری صلاحیت رکھتا ہے مگر کافی لڑنے کے بعد اسے شدید چوٹیں آتی ہیں اور اس کے منہ سے خون بہنے لگتا ہے۔ ایجنٹ سمتھ اسے ریلوے کی طرف پھینکتا ہے اور اسے گردن سے دبوچ لیتا ہے۔ وہ اسے اسی پوزیشن میں رکھتا ہے تاکہ وہ قریب آتی ہوئی ٹرین سے ٹکرا کر مر جائے لیکن نیو خود کو ایجنٹ سے چھڑوا کر حفاظت سے واپس آ جاتا ہے۔ ایجنٹ سمتھ نیو کا پیچھا کرتا ہے جبکہ دوسری جانب سینٹینلز ان کی شپ کے قریب آ جاتے ہیں۔ وہ نیو کی واپسی کا انتظار کرتے ہوئے سینٹینلز کے خلاف الیکٹرو میگنیٹک پلس EMP کو لانچ کرنے کی تیاری کرتے ہیں۔ نیو ایک آدمی کا فون کھینچتا ہے اور ٹینک سے رابطہ کرتا ہے جہاں وہ اسے باہر نکلنے کا راستہ بتاتا ہے۔ ایجنٹ سمتھ ایک جسم سے دوسرے جسم میں بدلتا جاتا ہے اور مسلسل اس کا تعاقب کرتا ہے۔ اسی دوران سینٹینلز ان کی شپ پر جمع ہو جاتے ہیں اور ان کی شپ میں سوراخ کر دیتے ہیں۔ ٹرینیٹی اور مورفیس بڑی شدت سے نیو کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں جو کہ گلی کے آخر میں ایک فائر ایگزٹ کی طرف بھاگتا ہے۔ نیو فون کی گھنٹی کی آواز سنتا ہے اور کمرے میں داخل ہوتا ہے جہاں اسے ایجنٹ سمتھ نظر آتا ہے جو کہ بندوق تانے اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ وہ نیو کو لگاتار گولیاں مارتا ہے اور وہ نیچے گر جاتا ہے۔ مورفیس اور ٹینک کو ایجنٹوں کے ہاتھوں نیو کے مرنے کا اندازہ ہوتا ہے اور وہ دونوں افسردہ ہو جاتے ہیں جبکہ ٹرینیٹی اس کے برعکس اس کے پاس رہتی ہے اور اب وہ اسے اپنی پیشن گوئی بتاتی ہے کہ اسے ایک آدمی سے پیار ہوگا اور وہی آدمی دا ون یعنی مسیحا ہوگا، اور پھر وہ نیو کو بتاتی ہے کہ وہ وہی آدمی ہے جس سے وہ پیار کرتی ہے۔ یہ سن کر نیو دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے۔ تینوں ایجنٹس یہ دیکھ کر اس پر گولیاں چلاتے ہیں لیکن اسے کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ اب نیو کو وہ ایجنٹس کسی کمپیوٹر پروگرام کی طرح نظر آتے ہیں کیونکہ یہی ان کا اصلی روپ ہوتا ہے۔ نیو جو کہ اب دا ون ہوتا ہے وہ اپنی پاورز کا استعمال کرتے ہوئے گولیوں کی حرکت کو بیچ راستے میں ہی روک دیتا ہے۔ ایجنٹ سمتھ اس سے مقابلہ کرتا ہے لیکن نیو ایجنٹس کی صلاحیتوں کو بہت پیچھے چھوڑ دیتا ہے اور وہ ایجنٹ سمتھ کو شکست دے دیتا ہے کہ اچانک دوسری جانب سینٹینلز ان کی شپ میں گھس آتے ہیں۔ نیو فون کی گھنٹی کی آواز سنتا ہے اور اس کی طرف بھاگتا ہے۔ اس سے پہلے کہ جہاز سینٹینلز کے خلاف اپنی پاور کھو بیٹھتا، مورفیس EMP کا سوئچ آن کر کے تمام مشینوں کو مار دیتا ہے۔ فلم کا اختتام میٹرکس میں ایک فون بوتھ پر نیو کی ایک کال کے ساتھ ہوتا ہے جس میں وہ بتاتا ہے کہ مشینوں نے انسانوں کو ایک ایسی دنیا میں غلام بنا کر رکھا ہوا ہے جہاں کچھ بھی کرنا ممکن ہے۔ اس کی یہ گفتگو دراصل مشینوں کے خلاف ایک چیلنج ہوتی ہے اور پھر وہ ہوا میں پرواز کرتے ہوئے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں۔ چینل کو سپورٹ کرنے کے لیے ویڈیو کو ضرور لائک کریں۔ تھینک یو فار واچنگ۔